सच्चाई बताने आए हैं हम, गवाही सुनाने आए हैं हम। वो नेमतें सब बरकतें, वो रहमतें और मोहब्बतें हम पर हुई जो शफकतें, मेरे खुदा की सब कुर्बतें, वो सब बताने आए हैं हम, गवाही सुनाने आए हैं हम। खुदा की कुदरत भरे नाम में तमाम देखने वालों को हमारी तरफ से सलाम। हमारी राहें कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन खुदावंद हमारी उन कठिन राहों में और मुश्किल राहों में कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ता और कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि वो हमें मजबूत करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ख़ास तौर पर जब हम खुदा के साथ चल रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी में दुख, मुसीबतें या मुश्किलात नहीं देखते। बेशक अगर हम इसको रियलिस्टिकली देखें तो हम अपनी ज़िंदगी में दुख, मुश्किलात और मुसीबतें देखते हैं, मगर इसके साथ खूबसूरत बात यह है कि खुदा का फजल भी हमारे साथ साथ रहता है, जो हमें संभाल लेता है। सो आए हम एक ऐसी ही गवाही देखते हैं जिसमें एक बहन का ये ख्याल था कि खुदा के साथ चलते हुए, उसके एक्सपीरियंस करते हुए हम कभी भी मुश्किलात और दुखों का शिकार नहीं होते। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे एक बात का आइडिया हुआ कि मेरा एक मिसकंसेप्शन था, और वो ये था कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं आती, ज़िंदगी बरक़ात से भरी होती है। लेकिन खुदा ने वक्त के साथ साथ कुछ तजुर्बात ऐसे दिए जिससे मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है। मेरी ज़िंदगी में एक गुनाह था कि मैंने FA में पास होने के लिए एक सब्जेक्ट में नंबर लगवाए। मैं फ़ेल हो गई थी, किसी तरह से पास डिक्लेयर हो गई नंबर लगवा के, पैसे दे के। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि खुदा ने मुझे तब तक आगे नहीं बढ़ने दिया जब तक मैंने अपनी ज़िंदगी में जाके उस पॉइंट पे अपने आप को करेक्ट नहीं किया, दोबारा एग्ज़ाम नहीं दिए। दूसरा तजुर्बा जो कि बहुत पेनफुल था वो ये था कि खुदा ने हमें बेटा दिया, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ हमें थोड़ा आइडिया हुआ कि वो दूसरों से थोड़ा फ़र्क है, और फिर पता चला कि वो ऑटिस्टिक है। बीइंग अ मदर मेरे लिए इसको कबूल करना बहुत मुश्किल था। बड़े पेनफुल प्रोसेस के साथ मैंने खुदा को भी क्वेश्चन किया कि खुदावंद ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं समझती थी कि आम तौर पे जो बच्चे अब नॉर्मल होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वालिदैन ने कोई गुनाह किया होता है। तो मैं खुदावंद से कहती थी, खुदावंद मैं तेरी खिदमत कैसे कर सकती हूँ अगर लोग मेरे बारे में यही सोचते रहेंगे। एंड देन खुदावंद ने मुझे सिखाया कि अगर बच्चे नॉर्मल माँ बाप के गुनाह की वजह से पैदा हों तो फिर दुनिया में किसी माँ बाप के बच्चे नॉर्मल पैदा नहीं हो सकते। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैं मिनिस्ट्री में कैसे जाऊंगी, मैं तो सारी एनर्जी, सारा वक्त इस बच्चे की परवरिश में लगेगा। लेकिन वक्त के साथ साथ खुदा ने मुझे सिखाया कि उसकी वजह से हमने मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत कुछ पढ़ा, उसकी वजह से हमारे दिलों में जैसे समझें कि गोडी हो गई, दिल नरम हो गए, हम उस तरह से जजमेंटल ना रहे, और यूथ में हम बड़े इफ़ेक्टिव हो गए। मैंने सीखा कि बेशक ये मुश्किलात चैलेंजिंग तो होती हैं, बहुत मुश्किल वक्त काटा हमने, लेकिन फिर खुदा हमें इन हालात से मजबूत करता है, हमें और हेल्दी बनाता है, और हमें दूसरों के लिए यूज़फुल बनाता है। तो अगर हम समझें कि ज़िंदगी सिर्फ बरक़ात से भरी है, मुश्किलात नहीं आएंगी, तो ये एक मिसकंसेप्शन है। लेकिन अगर हम ये कहें कि मुश्किलात आती हैं तो हम रुक जाएंगे, नहीं, एक्चुअली ये मुश्किलात आती हैं ताकि हमें और ज़्यादा मजबूत कर सकें। और अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ उन तमाम चैलेंजेस के लिए। खुदा के साथ चलने का मतलब है उसे अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाना, यानी उसके साथ चलना, जो हम करते हैं, कहते हैं या सोचते हैं, अपने मामलात में, अपनी ज़िंदगियों में, अपने रोज़मर्रा की रूटीन में, अपने हर एक ज़िंदगी के काम और काज में उसे अपनी ज़िंदगी के मामलात में तरजीह देना। जी सिस्टर का आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। खुदा हमारी ज़िंदगी के
چھوٹے چھوٹے معاملات سے بہت کنسرن ہے، اور وہ کنسرننس اس لیے ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہمیں بہترین شخصیت اور ایک اعلیٰ مقام بخشنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں، میم گلناز نے اپنی زندگی میں ایک چھوٹے سی انہوں نے ایک مسٹیک کی، لیکن خدا اتنا کنسرن تھا، خدا نے ان کی سکسیس کو اور ان کی بڑھوتی کو روک دیا کچھ وقت کے لیے، اس لیے کہ ان کو یہ برابر کروانا چاہتا تھا کہ یو ہیو ڈن دا رانگ جاب۔ تو اس لیے جب انہوں نے اس چیز کو میڈیٹیٹ کیا کہ میں نے غلط کیا ہے، تو خدا نے جب یہ ان پر واضح کیا تو وہ ان کی زندگی میں بڑھوتی کا باعث بنا۔ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ خدا ہمارے لیے بہت کنسرنڈ ہے۔ میں اس بات کو اگر کنٹینیو کروں، آگے لے کر چلوں، اور آپ کی ہی بات کو اس طرح سے، خدا ہمارے لیے اس لیے کنسرنڈ ہے اور وہ رہتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم پاکیزگی کے معیار سے نیچے گر جائیں، کیونکہ پاکیزگی ہماری زندگی میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور جب ہم پاکیزگی کے معیار سے نیچے گر جاتے ہیں تو وہ جو ہمارا بلانے والا پاک ہے، ہم اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے، یا اس کے مطابق ہم مل نہیں پاتے ہیں، ہمارا میل ملاپ خراب ہو جاتا ہے، ریلیشن شپ ویسا نہیں رہ پاتا، اور بہت سے اسپرچل نقصانات ہم دیکھتے ہیں، اور دنیاوی لیول پہ بھی ہماری زندگی میں بہت سی روک تھام ہو جاتی ہے، ہم رک جاتے ہیں۔ آج کے دور میں چاہے نوجوان ہوں یا چاہے اور ہماری عمر سے بڑے لوگ ہوں، سب طرح کے لوگوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج زندگی میں آج یہی ہے، پاکیزگی کی زندگی بسر کرنا۔ ہم اپنی زندگی میں یہی دیکھتے ہیں، اور یہ جب ہم پاکیزگی پہ نہیں چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں، بالکل ٹھیک، بالکل، اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے آج کا۔ بالکل نوجوان کو اپنی زندگی میں اس کو ایک چیلنج کی طرح لے لینا چاہیے، اور وہی شخص اس چیلنج کو پورا کرتا ہے جو مسیح کے ساتھ عشق کرنے والا ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک بڑی خوبصورت اگزامپل ہے آپ کے اسی بات کو سیکنڈ کرنے کے لیے، پاکیزگی کی آپ نے بات کی۔ یوسف بائبل مقدس میں ایک بڑا خوبصورت کردار ہے، جی، اور اگر ہم یوسف کی لائف کو اسٹڈی کریں تو میں اس کی ساری لائف کو اگر ایک لائن میں بند کروں تو غالباً وہ اس طرح سے ہوگا، غلام سے اعلیٰ مقام تک۔ اس کو غلام کے طور پر بھائیوں نے بیچ دیا، اور یہ اس کے لیے چیلنج ایک ایسا ہوا جو اس کے ڈریمز کو اور اس کے خوابوں کو پورا کرنے کا باعث بنا۔ اس نے سمجھا کہ یہ چیلنجز میرے ان خوابوں کو ڈسٹروائے کریں گے، میری اس لائف کو ڈسٹروائے کریں گے، لیکن یہی وہ خواب تھے، یہی وہ چیلنجز تھے جو اس کے خوابوں کی تکمیل کا باعث بنے۔ اور اس کے بھائیوں نے اس کے غلام کے طور پر بھیجا، اور اس کے بعد جب وہ وہاں پر گیا، اسماعیلیوں میں گیا، تو وہاں پر وہ ایک اچھے عہدے پر فائز ہوا ہے، لیکن وہاں پھر اس کو ایک چیلنج درکار ہوا، اور وہ پاکیزگی کا ہے۔ بالکل، آپ نے بڑا خوبصورت عشق کا لفظ یوز کیا ہے یہاں پر۔ جو خدا سے ریئل عشق رکھتا ہے، اس کے لیے بھی دنیا کی کوئی بھی خوبصورت چیز، دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز جو اس کو اٹریکٹ کر سکتی ہے، وہ اس کے لیے مٹی ہے، معنی نہیں رکھتی۔ بالکل بالکل۔ اور یوسف نے ایسا ہی کیا، اس بالکل، نے سارے چیلنجز کو بڑا خوبصورت طریقے سے اوور کم کیا، اس میں فتح حاصل کی، اور وہ غلام سے اعلیٰ مقام کے درجے تک پہنچا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر چاہے یہ چیلنج ہو یا کوئی بھی چیلنج ہو، لیکن اگر ہمارا ریلیشن شپ ہے، عشق ہے مسیح کے ساتھ، تو کوئی بھی چیز کا سامنا ہم بڑی دلیری کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہم نے میم گلناز کی ٹیسٹیمنی میں دیکھا، کیونکہ ان کا اسپیشل چائلڈ ہے، اور لوگوں کی سوچ نے انہیں متزلزل کر دیا، پریشانی کا شکار وہ ہو گئیں، اور انہوں نے خدا سے یہ پوچھا کہ کیا میں پاکیزگی میں نہیں ہوں، یا میرے شوہر جس کی وجہ سے ہماری اولاد ایسی ہے؟ تو خدا نے ان سے بات کی، اور انہیں خدا نے یہ بتایا کہ ایسا نہیں ہے۔ تو بعض اوقات ہم انسان ہوتے ہوئے ان باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن خدا نے انہیں اس بات سے یہ سکھایا کہ وہ اس میں چلتی رہیں، کیونکہ خدا ان کے اندر سے خدمت کو باہر لانا چاہتا تھا۔ اور وہ آج میں بہت خوش ہوئی ان کی ٹیسٹیمنی کو سن کے کہ وہ خدمت کے کام کو بہت پرزور طریقے سے اور شانہ بشانہ کرتی جا رہی ہیں، اور مسیح کے نام کو جلال دے رہی ہیں، اور کلام کی وہ اس آیت کو پورا کر رہی ہیں۔ آلدو ان کی زندگی میں ایک یہ دکھ ہے، لیکن وہ خوبصورت طریقے سے کلام کی آیت کو پورا کرتی ہیں کہ دکھ اٹھا اور بشارت کے کام کو سر انجام دے۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین، آئیے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے انداز سوچ، جس میں ہم جانیں گے کہ لوگ کیا مختلف سوچ رکھتے ہیں جب وہ مختلف طرح کے چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں خدا کے ساتھ چلتے ہوئے۔
اگر میں اس کو بالکل مختصر یا بڑے اختیار کے ساتھ کہوں تو خداوند کے ساتھ چلنے کا مطلب ہے اس کی وفاداری، اس کی فرمان برداری، جو کچھ کلام مقدس میں لکھا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ خدا کے ساتھ چلنے کا مطلب اس کے ساتھ ریلیشن شپ کو رکھنا ہے، اور ریلیشن شپ آپ دعا اور کلام کے ذریعے رکھ سکتے ہیں۔ خدا کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کی بات کو ماننا، اس کے حکموں کو ماننا، جو وہ کہے اس کی دی گئی ہر ایک کمانڈ پر عمل کرنا۔ اچھی زندگی ہے، سکون، پیس، جو کہ دوسرے کاموں میں آپ کو حاصل نہیں ہوتا، وہ خدا کے ساتھ چلنے سے آپ کو ایک جو مائنڈ کا امن ہے اور ایک جو سکون ہے وہ جو آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ زندگی کو اگر ہم زندگی کا نام دیں تو وہ صرف خدا کے ساتھ ہی ہے، جس کو آپ جی تو سکتے ہیں لیکن آپ زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ ایک زندگی گزار لینا اور ایک زندگی جینا، زندگی جینا از ایکچولی ود گاڈ۔ خدا کے ساتھ چلنے سے ہماری زندگی کلرفل ہوتی ہے۔ خدا کے ساتھ چلنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کی سچویشن آتی ہے تو آپ نے خداوند کو سامنے رکھنا ہے۔ آپ کی زندگی میں جس طرح کہ داؤد کرتا تھا، وہ جس بھی پوزیشن میں ہے، جس سچویشن میں ہے، اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کے خداوند کو اولویت دیتا ہے۔ نہیں، اس سے تو میں بالکل بھی اتفاق نہیں کرتی۔ اگر بچے معذور ہوتے ہیں تو میڈیکلی بہت سی کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں، اس کے بہت سے ریزنز اب تو میڈیکل سائنس بتاتی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اور طریقہ ہوتا ہے خدا کا آپ کو سکھانے کا کہ آپ اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور کس کس وے میں کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم کلام میں دیکھیں تو ہمیں ایک جگہ ایک واقعہ بھی ملتا ہے اس حوالے سے، جہاں پہ یہ سوال کیا گیا تھا کہ اس کے ماں یا اس کے ماں باپ نے اگر گناہ کیا جس کی وجہ سے یہ معذور پیدا ہوا ہے، تو وہاں پہ بھی خداوند یسوع مسیح نے بالکل کلیئر کر دیا تھا کہ ایسے لوگ جو ہے خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے، بائبل میں ایک بڑا اچھا ہمیں حوالہ ملتا ہے کہ جب ایک جنم کا اندھا تھا تو اس کو جب یسوع مسیح نے شفا دی، اس کی آنکھیں کھولی گئیں، تو انہوں نے پوچھا کہ کس کے گناہ کے سبب سے تھا، کہ یہ اپنے گناہ کے سبب سے یا اس کے پیرنٹس کے گناہ کے سبب سے؟ اینڈ جیزس آنسرڈ دیم کہ یہ اس لیے اندھا تھا تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں لگا۔ ہر قسم کے مشکل حالات میں یہی لگا کہ بس خداوند ہی ساتھ ہے۔ ہر ایک رشتہ چھوڑ سکتا ہے، ہر ایک شخص چھوڑ سکتا ہے، لیکن خدا کبھی نہیں چھوڑتا۔ جب آپ برگشتہ ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حالات میں خداوند آپ سے سائیڈ لائن کر جاتا ہے، کیونکہ پہلے آپ خدا سے برگشتہ ہو گئے ہیں۔ لیکن آل ان آل خداوند آپ کو کبھی بھی الگ نہیں کرتا، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑتا، بلکہ ہم خدا سے دور ہوتے ہیں۔ ہم نافرمانی کی وجہ سے اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ جی سسٹر رفقا، آپ نے اس سیگمنٹ میں دیکھا ہے خاتون اس چیز کو بیان کر رہی تھی، چیلنجز جتنے مرضی بڑے کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کے یہاں پر انر پیس ہے، آپ کے دل میں اطمینان ہے اور آپ ان چیلنجز میں خدا کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ کبھی بھی ہارتے نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ انر پیس اسی لیے ہمارے اندر رہتا ہے کیونکہ ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور اسی لیے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے خوف نہ کھا کیونکہ میں تیرے ساتھ ساتھ رہتا ہوں۔ آئے ہم دعا کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور ان تمام لوگوں کے لیے جو طرح طرح کے چیلنجز سے گزر رہے ہیں، تاکہ خدا انہیں یہ فضل بخشے کہ وہ مضبوطی سے اس کے کلام پہ کھڑے رہیں اور مسیح کے ساتھ چلتے رہیں، تاکہ وہ ثابت قدم رہیں اور بھٹک نہ جائیں۔ ضرور۔ آسمانی باپ، میں تیری پاک حضوری میں جھک کر تجھے سجدہ کرتا ہوں، تو جو رحیم ہے، شفیق ہے، اور تیری رحمتیں ہر کسی پر جاری اور ساری رہتی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں وہ سارے لوگ جو آج کے دور میں مشکلات کا، چیلنجز کا، مصائب کا اور جنگوں کا شکار ہیں، ان کو اپنے بیٹے یسوع مسیح کی فتح میں شامل کر لیں اور وہ تیری فتح کو حاصل کر لیں، اور یہ چیلنجز ان کو ہرانے نہ پائیں، بلکہ وہ انر پیس کے ساتھ ہر چیلنج میں کامیاب اور فتح اور اقبال مندی کو حاصل کر سکیں۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ آپ
अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी जगहों में खुदा के साथ को, उसके प्यार को और उसके रहम को अपनी ज़िंदगी में महसूस करते होंगे और उसके जलाली कामों को अपनी ज़िंदगी में देखते होंगे, उन्हीं मौजज़ात और गवाहियों को हमारे साथ शेयर करें ताकि हम मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दें। अभी हमारे फेसबुक पेज पाक 7 पर जाएं और मैसेज के ज़रिए अपनी गवाहियों को हमारे साथ शेयर करें ताकि हम आपकी गवाहियों को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना सकें। उम्मीद करता हूँ आपको इस एपिसोड से बरकत मिली होगी। अगर आपके पास भी ऐसी गवाहियां हैं जो दूसरों के लिए बरकत का बाइस बन सकती हैं तो मैसेज के थ्रू हमारे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हम इसे अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना सकें। इसी के साथ हमें आज के एपिसोड से इजाज़त दीजिए। आपसे फिर अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे एक नई ज़बरदस्त ईमान से भरपूर गवाही के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।